अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फाद साहब 2-3 दिन से एक ही डेवलपिंग स्टोरी पे बात कर रहे हैं और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं। आज की टॉप स्टोरीज शुरू करते हैं कि इमरान खान बेफैज, बिल्कुल इमरान खान बेफैज हो गए हैं और जो उनके मजीद सहूलतकार हैं जनफैज के, वो पकड़े जा रहे हैं। और आज जो प्रेस रिलीज आई है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, जरा उस पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल, और ये भी एक बहुत आम स्टोरी है कि फायर वॉल की वजह से बहुत सारे फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में जॉबलेस हो रहे हैं। मामला एक्चुअली क्या है? बिल्कुल, इंटरनेट जो है वो दर्द सर बन गया है। अगर इंटरनेट अपने यूज करना हो, हर शख्स, हर पाकिस्तानी जो है वो इस बात पे जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि इंटरनेट नहीं चल रहा और हुकूमत जो है वो कुछ कह नहीं रही। तो ये एक अजीब तमाशा खड़ा हो गया, लेकिन अल्टीमेटली आज हुकूमत ने कुछ कह ही दिया, तो उस पर भी बात करेंगे। और मजीद फौजी अफसरान भी गिरफ्तार हो रहे हैं मार्शल लॉ के कोर्ट मार्शल के बाद जो जनफैज हमीद का डिक्लेयर हुआ है, और मजीद सिविलियंस के गिरफ्तार होने के और ये जो जाल है ये फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, ये क्या साजिश है, इसमें कौन कौन जो है वो इसके जद में आएगा, इस पे जरा तफसीली गुफ्तगू। चलें बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन ये बताएं कि जैसे ये जेल का सुपरिटेंडेंट हो या कुछ मजीद फौजी अफसरान हो, ये जितनी तेजी से गिरफ्तारियां और लोग घेरे में हम देख रहे हैं, तो ये लग रहा था कि पहली बेहतरीन होमवर्क हुआ है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अब देख रहे हैं। लेकिन ना आज की जो बड़ी खबर है बिल्कुल वो यही है कि, और वो खबर वैसी आई जैसे बड़ी खबरें आजकल आ रही हैं कि ISPR की प्रेस रिलीज आई और उसमें बाकायदा तौर पर यह अनाउंस किया गया कि जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, उसमें 3 मजीद रिटायर्ड अफसरान जो हैं उनको जो है वो तहवील में ले लिया गया है। और उसके बाद जो प्रेस रिलीज जो अगला जुमला कहती है, ये अंग्रेजी में आप स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, वो कहते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सर्टेन रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड देयर अकम्प्लिसेस। यानी न सिर्फ ये कि वो रिटायर्ड अफसर हैं बल्कि उनके साथ और लोग भी हैं, क्योंकि उनको अफसरों के का उनको लकब नहीं दिया गया तो हम अज्यूम करते हैं कि वो सिविलियन है। यानी इससे मैं ये रीड कर रहा हूँ कि रिटायर्ड अफसरान के साथ साथ कुछ सिविलियंस जो हैं वो भी इस जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया है? फॉर फॉर्मेंटिंग इंस्टेबिलिटी एट द बेहेस्ट ऑफ एंड इन कलूजन विद वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब ये जो जुमला है ना, इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें जोर देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इस प्रेस रिलीज में अब बाकायदा तौर पर ये इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि ये लोग, जो हम कई दिनों से बात कर रहे थे कि एक तो टॉप सिटी की गिरफ्तारी थी ना, ठीक है, दूसरा था जो फैज़ हमीद साहब का जो प्रेस रिलीज आई थी, और दूसरा ये था कि उन्होंने कुछ तरह की हरकतें की हैं रिटायरमेंट के बाद जो कि मिलिट्री एक्ट के अगेंस्ट थी। अब ये जो ये प्रेस रिलीज आई है, इसमें ये जो जुमला है मेरे ख्याल में ये चीज़ें क्लियर कर देता है। वो कहते हैं कि ये जिनको गिरफ्तार किया गया है वो अदम इस्तेहकाम फैला रहे थे कुछ सियासी अनासिर के कहने पर और उनके साथ मिलकर। अब यहां पे डायरेक्ट पहली बार ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि ये अफसरान जुड़े हुए हैं फैज हमीद साहब से और ये सियासी अनासिर के साथ मिलकर और उनके कहने पर जो है वो इंतशार फैला रहे थे। तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन आज पहली बार आ गया है। अच्छा, अब ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन है ये थोड़ा सा आगे जाएगा बतूल, क्योंकि अब जो नजर आ रहा है हमें, बैक वक्त देखें 2-3 चीजें हुई हैं, बल्कि 3-4 चीजें हुई हैं, बल्कि 5-6 चीजें हुई हैं। जिस वक्त फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं उसके फौरन बाद जो है कुछ ही अरसे बाद जो है इमरान खान साहब जहां पे जेल पे उनको नजरबंद किया गया है, वहां के जो एक DSP हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। क्यों? उन पे इल्जाम ये है कि वो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे इमरान खान साहब को। अब वो कैसे फैसिलिटेट कर रहे थे? उनको वो यानी मैसेजेस पहुंचा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं जी उनको कोई व्हाट्सएप कॉल्स अवेलेबल थी, जो भी था वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद ये 3 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे और लोगों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता मामला सामने उभर कर सामने आना शुरू हो गए। जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है बतूल इस वक्त तक, वो ये है कि एक फैज हमीद साहब इज नॉट अ सिंगल पर्सन, ये एक आइसोलेटेड अरेस्ट नहीं है। ये अब तक जो समझ आ रही है कि एक पूरा नेटवर्क है और वो नेटवर्क में रिटायर्ड फौजी अफसरान भी हैं और सिविलियंस भी हैं। ये नेटवर्क क्या कर रहा था, उसकी कुछ इन्वॉल्वमेंट तो टॉप सिटी के हवाले से जिसमें थोड़ा सा जिक्र करूंगा, और बाकी जो तमाम इन्वॉल्वमेंट है आज की प्रेस रिलीज में जो आ गई है उसका ताल्लुक है सियासी एक्टिविटीज से। अब वो सियासी एक्टिविटीज क्या है?
یہ ہے وہ چیز جو آنے والے دن میں کلیئر ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے کنیکشن نہیں جوڑا جا رہا تو یہ میرے خیال میں ان کی بھول ہے. الٹیمیٹلی چیزیں وہیں جا کے لگ رہی ہیں. آج جو 3 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, 2 ان کا پریس ریلیز میں نام نہیں دیا گیا لیکن بعد میں نام آ گئے, ذرائع سے نام آ گئے ہیں. 2 اس میں بریگیڈیئرز ہیں اور ایک اس میں ایک کرنل صاحب ہیں. جو بریگیڈیئرز ہیں ان کا نام ایک غفار ہیں, بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم ہیں. اچھا, یہ جو لوگ ہیں, اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دونوں صاحبان ہیں, ایک تو ان کا تعلق چکوال سے, اور جہاں پہ ڈپارٹمنٹ ابھی نہیں بتایا گیا, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے یہ آئی ایس آئی میں کام کرتے تھے جب فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے اور ڈی جی آئی تھے. ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے, تو آج تو یہ بتایا گیا کہ یہ ان کے شہر کے ہی ہیں. پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو دونوں صاحبان ہیں جن کو آج گرفتار کیا ہے, یہ جو ٹاپ سٹی والا کیس تھا اس میں انوالو تھے, اور کیونکہ وہ کیس تو پرانا 2017 کا ہے, تو اس وقت جب یہ انیشل انکوائریز ہوئی تھیں تو ان کی انوالومنٹ اس میں ثابت ہو گئی تھی. لیکن اس وقت ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونے والا تھا, لیکن پھر اس وقت کے جو ڈی جی آئی تھے ان کی وہاں سے ان کو کہیں اور پوسٹ کر دیا گیا اور فیض حمید صاحب آ گئے, اور اس کے بعد ان 2 حضرات کے خلاف جو ایکشن ہونا تھا ثبوت کے ساتھ وہ نہیں ہوا. اب معاملات جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. ان لوگوں نے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے بطول ذرائع کے ذریعے کہ یہ جو 2 صاحبان ہیں, افسران ہیں, بریگیڈیئر صاحبان ہیں, یہ جب یہ ٹاپ سٹی والی انکوائری جو ہے, یہ جب معاملات کھل کے سامنے آ گئے اور انکوائری شروع ہو گئی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ اب معاملات جو ہیں وہ تمام لوگ جو اس میں انوالو تھے ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پریشر آئے گا, تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صاحبان نے جا کر اور کوشش کی کہ وہ جو ٹاپ سٹی کے جو مالک تھے جن کے ساتھ وہ تمام تر زیادتیاں ہوئی تھیں, ان سے انہوں نے جو ہے وہ مبینہ طور پر یہ کہا کہ جی آپ سے جو 4 یا 5 کروڑ روپے ہم نے بٹور لیے تھے یا گھسیٹ لیے تھے یا اٹھا لیے تھے, وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں, آپ معاملے کو رفع دفع کر دیں. لیکن وہ نہیں ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ اب یہ کھلا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے یہ بھی ذکر ہوا تھا جب فیض حمید صاحب کی گرفتاری تھی کہ کوئی ایک ٹیلی ویژن ان کو کہا گیا تھا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل میں آپ انویسٹ کریں. تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو پورا ٹی وی چینل والا کیس ہے وہ بھی کھلنے جا رہا ہے. اچھا, اور اس میں سے بھی اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلیں گی. تو غرض یہ کہ ابھی اس سے مزید آگے بات نہیں انویسٹ ہو گیا تھا ٹی وی چینل میں, جی نام تو نہیں لے رہے ہم, اب وہ اب دیکھیں نہیں, انہوں نے تو کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا, لیکن بہرحال اب جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن یہ اب کلیئر ہو گیا کہ یہ معاملات اب روزانہ کی بنیاد پہ میرے خیال میں چیزیں کھلیں گی. یہ جو تمام تر الزامات ہیں ان کی تفصیلات آئیں گی, اور اس کی روشنی میں میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس جال میں, یعنی باقاعدہ طور پر یا تو ان کے خلاف چارجز ہوں گے یا ان کی گرفتاریاں ہوں گی, جو کچھ بھی ہوگا ابھی مزید ایکشن ہونا ہے. اور اس میں کچھ نام تو آنے شروع ہو گئے ہیں آلریڈی, ڈیجیٹل میڈیا پہ ذرائع کے ذریعے کچھ بڑے لوگوں کے نام آنے شروع ہو گئے ہیں. اب جب ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو ہوگا, لیکن باٹم لائن بتائیں, یہ معاملہ اب ختم نہیں ہونے جا رہا, یہ پھیل رہا ہے. یہ دس از بگ, دس از ناٹ جسٹ ون پرسن بینگ اریسٹڈ, یہ ایک بڑی چیز ہے. اور اس سے یہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ اس بار فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 1.5 دوست سے جو ان کے اوپر ایک تنقید کا ایک یعنی کہ ایک سلاب امٹ کے آیا ہوا تھا نا, ہر طرح کی بات ہو رہی تھی اور ہر طرح کی جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی اس کا ڈسپلن ٹوٹ رہا ہے, کوئی سینئر افسر اس کے ساتھ ہے, کوئی اس کے ساتھ ہے, کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. یعنی وہ چیزیں جو آپ کبھی فوج کے بارے میں سنتے بھی نہیں تھے, وہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ پچھلے 2 سال سے ہو رہی تھیں. میرے خیال میں اس سے فوج کو جو نقصان ہو ہی رہا تھا, یعنی آپ بتائیں ڈسپلن, فوج کا ڈسپلن, اگر ڈسپلن نہ ہو تو کیا ہے, فنش. تو وہ جو اس کا نقطہ تھا کہ جی یہ اس کو کس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے, یہ جو ایکٹیویٹی اب ہو رہی ہے یہ کلیئرلی امنگسٹ مینی ادر تھنگس اس کا ایک جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپلن کو ری انفورس کیا جائے, اور حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران ان کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں بتایا جائے کہ ڈسپلن کی وائلیشن ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. تو یہ کلیئرلی ہو رہا ہے. اس کا جو ایک انٹرنل اینگل ہے, پھر اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. اچھا, میں آئی واز گوئنگ تھرو فیو نیمز جو ہسٹوریکلی پکڑے بھی گئے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی, کچھ کی مراد واپس لی گئی, کچھ کو واقعی کورٹ مارشل کیا گیا.
لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کی نوعیت الگ ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے میڈیا میں بھی اور انسٹیٹیوشنز میں بھی کہ اینی ہاؤ یہ سیاسی طور پہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا کیس، اس وجہ سے یہ الگ ہے؟ میرے خیال میں یہ الگ اس لیے ہے کیونکہ یہ سیاسی معاملات سے کنیکٹ آلریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے باقاعدہ طور پر. ایک تو ابھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے بہاف پہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ مئی 9 کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کل ٹیلی ویژن پروگرام میں فیض حمید صاحب کو مئی 9 سے جوڑ دیا. اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ آج انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ویڈیو بیان دیا, اس میں بھی انہوں نے مئی 9 کا ذکر فوراً کر دیا ان تمام معاملات سے. یہ بھی ایک تو یہ کنیکشن جوڑ دیا گیا ہے. اور یہ جو 3 صاحبان جو آج اریسٹ ہوئے بطور, ان کے بارے میں یہ بھی ذرائع کی طرف سے بالکل کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ پیغام رسانی کر رہے تھے, میسنجر کا رول جو ہے وہ ادا کر رہے تھے. وہ کیسے کر رہے تھے وی ڈونٹ نو, لیکن یہ الزام ان پہ آ گیا. اچھا, باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ شرجیل میمن صاحب نے پوری کر دی. اب انہوں نے بغیر سوچ سمجھے تو یہ نام نہیں لیا, کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے بطول بالکل آخر میں کہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں جنرل آصم منیر, انہوں نے کل ایک ڈنر دیا, عشائیہ دیا, جس میں تمام جو ریٹائرڈ سینئر افسران تھے, اس میں 2-3 شاید آرمی چیفز بھی تھے, دیگر 4 اسٹار 3 اسٹار افسرز تھے, بہت بڑا جو ہے وہ گروپ تھا, ان کے ساتھ ملاقات کی. اور میرا خیال میں بالکل کلیئرلی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ جو ریٹائرڈ اور افسران جن کا ایک طریقے سے ان کے اوپر یہ ایکشن ہو رہا ہے, اس میں میرا خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو باقی جو ایک ریٹائرڈ کمیونٹی ہے, ایکس سروس مین ہیں, ان کو آن بورڈ لیا جائے, تاکہ ظاہر بات ہے اس طرح کا ایکشن ہوتا ہے. جنرل باجوہ نہیں تھے جس پہ بہت بحث بھی ہوئی ہے. جی ہاں, وہ کیانی تھے راہی کے بارے میں تو کہا جائے کہ وہ ملک سے باہر ہیں, ملک سے باہر گئے ہوئے اس لیے نہیں تھے, باقی بھی کچھ لوگ نظر نہیں آئے. لیکن میرے خیال میں یہ اس کی میٹنگ کی ٹائمنگ اور ایک سگنلنگ ہے, اور وہ یہ کہ جی تمام جو سینئر لوگ ہیں, ریٹائرڈ لوگ ہیں, ان کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے, تاکہ پوری کمیونٹی میں جو ہے وہ ایک زیادہ اضطراب نہ ہو یا اس طرح کی کوئی انسرٹنٹی, غیر یقینی صورتحال پیدا نہ ہو. تو آبویسلی یہ تمام انڈیکیٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ معاملات اب پھیل رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, شدت آ رہی ہے, اور یہ پتہ نہیں کہاں تک بات جائے. بالکل, اور یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے فریہ عزیز ڈیجیٹل رائٹ ایکسپرٹ اور شہزاد ارشد صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور انٹرنیٹ پہ جو فری لانسرز ہیں ان کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے. بالکل, اور اس کے بعد پھر کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے ٹاپ سٹوری کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو ہمارے 2 بہت ہی سینئر کالیگز ہمیں جوائن کریں گے. اس پہ ابھی ہم نے مزید بات کرنی ہے کہ ایکچولی یہ جو سارے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں. تو 2 بہت ہی سینئر جو ہے وہ ہمارے کالیگز, میڈیا پرسنالٹیز, اینکرز ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں. بالکل. اور فات صاحب, یہ تو بہت عرصے سے ہم انٹرنیٹ کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اب تو بہت زیادہ شکایات موصول ہونے لگ گئی ہیں, اس کو ڈگ کرتے ہیں. اور بالکل, دیکھیے یہ جو پروگرام کے شروع میں جو موضوعات پہ ہم بات کر رہے تھے, ایکچولی وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, اور وہ جو ان کا آپس میں جو ملاپ ہے وہ کوئی اٹس دا ورسٹ کیپٹ سیکرٹ ان پاکستان. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی اے اور وزیر مملکت اسٹینڈنگ کی قائمہ کمیٹی ماننے کو تیار نہیں؟ بس یہی تو مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں پہلے ذرا اگر آپ خبر خلاصے سے بتا دیں کہ معاملات کدھر بیٹھے ہیں, پھر ہم ذرا کچھ ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں سوشل میڈیا ایپس اور انٹرنیٹ کی سست سپیڈ اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہے, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ سیکیورٹی فائر وال کو قرار دیا جا رہا ہے. ذرائع ٹیلی کام کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ فائر وال کی تنصیب کا دوسرا ٹرائل کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے. انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیز پر فائر وال انسٹال کر دی گئی ہے. آئی ٹی کی وزیر مملکت شہزہ فاطمہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں سائبر سیکیورٹی کے لیے فائر وال کا استعمال کرتی ہیں. انٹرنیٹ سست ہونے سے متعلق سروس پر ڈیٹا منگوا لیا گیا ہے, اور یہ ڈیٹا انہوں نے سروس پرووائڈر سے منگوایا ہے. سوشل میڈیا یا سروسز آئندہ 2 سے 3 دن روز میں معمول پہ آ جائیں گی, لیکن اس سے آئی ٹی سیکٹر اور ڈیجیٹل اکانومی متاثر ہونے کی شکایات آ رہی ہیں. فائر وال ڈیپ فیکٹ انسپیکشن کی صلاحیت کی حامل ہوگی, جو پروپیگنڈا پر مبنی مواد کی نشاندہی کر کے اس کو روکے گی. تو یہاں پہ معاملات کھڑے ہیں, اور جو یعنی بڑا سادہ الفاظ میں اگر جو بھی انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے پاکستان میں, چاہے وہ واٹس ایپ ہو, وہ فیس بک ہو یا ٹویٹر, تو ویسے ہی جو ہے ایکس جو ہے وہ وی پی این کے بغیر نہیں چل رہا. تو
بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور بڑی بہت زیادہ لائف افیکٹ ہو رہی ہے, بزنسز افیکٹ ہو رہے ہیں. آئی ٹی منسٹر شہزاد فاطمہ خواجہ نے آج کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ کوئی سیکیورٹی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. دو مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کیا ایشوز ہیں. اور فریہ عزیز صاحبہ جوائن کری ہوں, ان معاملات کو سمجھتی ہیں, اور ڈیجیٹل رائٹ ایکسپرٹ ہیں شہزاد ارشد صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. شہزاد فاطمہ صاحبہ تو کہتی ہیں مجھے کچھ شکایات موصول ہی نہیں ہوئی ہیں. ڈیٹا کہتی ہیں ہم ڈیٹا ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ کیا ہے معاملات, تو پوچھتے ہیں. فریہ تھینک یو ویری مچ. یہ کیا سمجھ آئی آپ کو ابھی تک؟ یعنی کہ یہ تو کلیئر ہے کہ معاملات بہت زیادہ ڈسرپٹ ہوئے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے کوئی کچھ نہیں رہا. جی فریہ آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے اور یہ ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے فریہ, کیا آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اب تک, یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے کچھ ڈپلائمنٹ یا ٹیسٹنگ تو ہو رہی ہے جو کہ یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے, اب جا کے فائنلی منسٹر نے بھی باقی کہنا شروع کر دیا, لیکن یہ سائبر سیکیورٹی کے لیے بالکل نہیں ہو رہا ہے. فائر والز ٹپکلی آپ کے جو کمپیوٹرز میں بھی ہوتی ہیں وہ ایک بیڈ نیٹ ورک ٹریفک روکنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن یہ جس کانٹیکس میں جو بھی ڈپلائمنٹ جس ٹیکنالوجی کی بھی ہو رہی ہے, اور شاید فائر وال ایک مس لیڈنگ ٹرم ہو, وہ ظاہر ہے کہ انفارمیشن کنٹرول کے لیے ہو رہا ہے, پولیٹیکل انفارمیشن کنٹرول کے لیے ہو رہا ہے. کیا چیز ہے بتایا نہیں جا رہا, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ان کیمرہ بریفنگ آج ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی ہے, اور ان کیمرہ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ جب نگراں حکومت تھی اس وقت سے خبروں میں یہ بات آ رہی ہے, اور اس وقت کی جو نگراں حکومت تھی وہ یہ کہہ بھی رہی تھی پریس کانفرنسز میں کہ اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں مانیٹرنگ سسٹمز. اب وہ کیا سسٹمز ہیں, وہ کیا ان کی کیپیبلٹی ہے, کس حد تک یہ ڈسرپشن اب ہمارے سامنے ہے جو ہو رہا ہے. سو انٹرنیٹ بھی ہے, واٹس ایپ کے جو فنکشنز ہیں فیچرز ہیں وہ بھی نہیں کام کر رہے, اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی عام کمیونیکیشن بھی متاثر ہو رہی ہے اور بزنسز بھی اب متاثر ہو رہے ہیں. لیکن یہ فرق نہیں پڑ رہا ہے ان کو, نہ کوئی وارننگ ہے نہ تسلیم کرے. اور دیکھیں ایکس کے حوالے سے بھی پہلے یہ اسی طرح ہوا تھا, ڈینائل سے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ٹیکنیکل گلچ ہے, اس کے بعد پتہ چلا نوٹیفیکیشن ہے, آفیشیل بین ہے. اس کا بھی یہی ہو رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, ٹیکنیکل گلچ ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا, اور اب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ڈپلوائے کیا کر رہے ہیں. شہزاد صاحب یہ آپ کیونکہ چیئرمین ہیں وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ پرووائڈرز ایسوسی ایشن پاکستان کے, یہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے بزنسز پہ؟ پاکستان میں اتنے زیادہ فری لانسرز ہیں, اس ڈسرپشن کا کیا امپیکٹ کیا ہے؟ اچھا اس میں بیسیکلی کیونکہ ہم لوگ اینڈ ہی ہوتے ہیں, تو کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جیسے پہلے میم نے بتایا کہ کوئی اس طرح کا نوٹیفیکیشن, کوئی انٹیمیشن, کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی, تو وہ اینڈ یوزرز کا جو کوسچننگ ہے کہ ہمارے انٹرنیٹ میں کیا پرابلم ہے یا ان کی جو آن لائن چیزیں وہ نہیں چل رہی, تو وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ان کی یہی ہوتی ہے کہ جی آپ کے شاید آئی ایس پیز میں ایشو ہے, وہ آئی ایس پیز شفٹ بھی ہو رہے ہیں, ایک تو وہ بزنس کا لاس ہو رہا ہے مختلف آئی ایس پیز کو, اس کے علاوہ جو آن لائن جنہوں نے ویڈیوز کے اوپر یا آڈیو ریلیٹڈ یا کال سینٹر سے ریلیٹڈ کام کرنا ہوتا ہے, ان کی پنگ ڈراپ بہت زیادہ آ رہی ہے پچھلے چند ہفتوں سے. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے پنگ ڈراپ کے, اگر آپ کا ایک کنیکشن اسٹیبلش ہوا ہے اور وہ بیچ میں ڈراپ ہونا شروع ہو جائے, جس طرح میری آواز اگر کٹنا شروع ہو جائے, تو وہ چیز آپ تک پراپرلی پہنچتی نہیں ہے. اگر وہ اپنی کانٹینٹ یا اپنی چیزیں جو ہیں وہ اپنے جو بائرز ہیں ان کو وہ دے ہی نہیں سکیں گے, تو وہ ان کو جینون سی بات ہے کہ ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آرڈرز جو ہے وہ نہیں ملیں گے. اس طرح سے وہ ڈالرز میں ان کو نقصان ہو رہا ہے. ایون ابھی کچھ ایک دو دن پہلے کچھ میرے جاننے والے کولیگز ہیں, ان کا میرے ساتھ جب بات چل رہی تھی, میں نے کہا یہ نیشن وائڈ ایشوز ہیں اور کچھ عرصے میں خود ٹھیک ہو جائیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ فار ایگزامپل ہمارا ایک یا دو کسٹمر بھی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو ہزاروں ڈالرز کا ہمارا اپنا ذاتی نقصان ہے, اور وہ خرچہ اگر ہم باہر کریں تو شاید ہم اس کو ریکور بھی کر سکیں اور وہاں پہ ہم بزنس کو شفٹ کریں. ٹھیک ہے فریہ, یہ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جو بھی وہ فائر وال کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں لگ رہا ہے, تو اس کا کوئی کاؤنٹر ہے؟ عدالتیں کچھ کر سکتی ہیں, سٹیزنز کچھ کر سکتے ہیں, یا بس جو ہو رہا ہے وہ ہوگا اور ہمیں بھگتنا پڑے گا؟ انفارچونیٹلی ایک طرف ہو رہا ہے وہ کر ہی رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہاں پہ انٹرونشن کی ضرورت ہے. پہلی بات تو ٹرانسپیرنسی حکومت کی طرف سے آنی چاہیے, پی ٹی اے کی طرف سے آنی چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. ٹیلکوز اور آئی ایس پیز کی طرف سے اب جا کے ہم نے دیکھا کہ آئی ایس پیز کی اسٹیٹمنٹ یا پاچا کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, جبکہ یہ کافی مہینوں سے مسئلے چل رہے ہیں. کورٹ کے حوالے سے میں نے جو ایک پٹیشن دائر کی ہوئی سپریم کورٹ میں فیبرری سے, اس میں بھی یہ پریئر آرٹ کی تھی کہ یہ پی ٹی اے تفصیلات جمع کرائے
کہ کیا ویب مانیٹرنگ اپگریڈ سسٹمز کیا ہو رہے ہیں، اس کی تفصیلات ہو، وہ اب تک نوٹس وہاں اس پہ نہیں ہوا ہے. ممکن ہے کہ اب کیونکہ یہ اب زیادہ سامنے آ رہا ہے، ٹیلکوز بھی تسلیم کر رہے ہیں یا ذرائع یہ تسلیم کر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی ہے کہ شاید اب ہائی کورٹس کا رخ بھی کوئی کرے، اور کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں آن ریکارڈ کچھ پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے، ورنہ اسپیکولیٹلی باتیں ہو رہی ہیں، انیکڈوٹل ایویڈنس ہے، لیکن کیا اکانومی کا لاس ہوا ہے، ڈیجیٹل اکانومی، یا کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، یہ نمبرز اب انڈسٹری کی طرف سے بھی آنے چاہیے. اور انڈسٹری کے حوالے سے شہزاد صاحب جو ہے، ایک تو آپ کمپلین کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپشن کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی کلیئر کرتا چلوں کہ مانیٹرنگ پہلے بھی ہوتی تھی، ابھی بھی شاید آگے ہوتی رہے گی، اور یہ چیزیں گورنمنٹ لیول پہ چلتی رہتی ہیں، ساری دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو بیچ میں یہ ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اور یہ جو پرابلم کریٹ ہو گئی ہے نا، اس کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایک کلیئر سٹانس دے کہ اس کو اگر کوئی ٹائم چاہیے یا 5-10 دن، ان کو 20 دن چاہیے، وہ کم از کم ایک کلیئر بتا دیں گے جی یہ مسئلہ ہے، اس کو اتنا ٹائم لگے گا. اس سے پھر یہ ہے کہ اینڈ یوزر کو بھی پتا ہوگا اور ہمیں بھی پتا ہوگا کہ ہم نے کسٹمرز کو کس طرح سے جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بطول بالکل کلیئرلی دیکھیں جو انسرٹنٹی ہے نا، کہ ہمیں کلیئرلی گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، اور یہ صرف کہنا کہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ بہت بڑی ڈسرپشن ہے ایک ایسے وقت پہ جب ہم ساری دنیا میں کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کا جو پورا کانسیپٹ ہے اس کو بڑی اگریسولی آگے لے کے چل رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے اس پہ یعنی پانی پھر رہا ہے. تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن. بالکل. اور ریسنٹلی پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن کی ایک پریس ریلیز میں لکھا گیا تھا کہ $30 کروڑ کے نقصان کا خطرہ ہے اس سب سے جو ہو رہا ہے. اور ایک بریک لیں گے، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کاشف عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ ہمیں جوائن کریں گے، منی فاروق صاحب بھی جوائن کریں گے. بڑی گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں اور مزید پاکستان میں سیاسی چپکرش بڑھتی جا رہی، سب پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اور فاتح صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے جنرل کورٹ مارشل کے اعلان کے بعد ایک سپیڈی اریسٹس ہو رہے ہیں اور مزید سوالات اٹھ رہے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی طرف تھوڑی تشریح کرنے کے لیے دو بڑے ہی سینئر جرنلسٹ کو ہم نے دعوت دی ہے، تعارف کرائیں اپنے. بالکل، بہت ویل انفارمڈ ہے. کاشف عباسی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور منی فاروق صاحب تشریف رکھنے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی کاشف، آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ آج بھی 3 اریسٹ ہو گئے، اور اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے جو ہے وہ پریس ریلیز میں جو ہے یہ لکھ بھی دیا کہ further investigations of certain retired officers and their accomplices for fomenting instability at the behest of and in collusion with vested political interest. یعنی کلیئر ہو گیا کہ یہ سیاسی معاملات ہیں. This is getting very big and very serious. کیا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، یہ ابھی پھیلا رہے ہیں اس کا دائرہ. نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ تمام ایلیمنٹس جو فوج کے اندر بھی ہیں، اگر وہ سیاسی طور پر مدد کر رہے ہیں یا اس سارے پی ٹی آئی پلان کا حصہ ہیں، تو میرا خیال ہے فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو اب ساروں کو گرفتار کیا. 4 تو گرفتار ہو گئے ہیں. مامی نان پریسیڈنٹڈ ہے. کس نے سوچا تھا ایک ڈی جی آئی ایس آئی گرفتار ہوگا، سابق ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان میں گرفتار ہوگا، وہ بھی اتنا ہائی پروفائل ڈی جی آئی ایس آئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو واقعات جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اب ایک آخری پش ہے اس طرف کی پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے، اور کسی طرح یہ سارا جو معاملہ ہے اور جو اس پولیٹیکل گیم کا حصہ ہے یا نظر آ رہے ہیں یا کوئی لنکیجز ہیں ان کی، وہ اس کو، کیونکہ دیکھیں جب یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، پہلا سوال جو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے لنک کیا جا رہا ہے. دیکھیں پہلا سوال تو آپ اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ پچھلے 1-1.5 سال میں ایسے کون سے ایونٹس ہوئے. 9th میں از اے میجر ایونٹ، سب سے بڑا ایونٹ 9th میں ہے، لیکن آپ 1.25 سال بعد اگر گرفتار کریں تو ممکن ہے کہ کلنچنگ ایویڈنس 9th میں کے حوالے سے نہ ہو، لیکن سیاسی انٹرفیئرنس کے حوالے سے ہو یا لنکیجز ہوں، رابطے ہوں، عمران خان صاحب سے رابطہ ہو، ان کی پارٹی سے رابطہ ہو، کیونکہ ایک فوجی آپ کو پتا 2 سال تک یہ نہیں کر سکتا، وہ سیاسی معاملات میں یا مسائل اس کے اندر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. سو اگر تو ان کو 9th میں ملتا تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہی کچھ ہو چکا ہوتا، لیکن 1.25 سال گزرنے کے بعد ابھی کیا ملا ہوگا، کیونکہ عمران خان ہوں، بشرا بی بی ہوں یا اور کوئی اور ہو، وہ سارے تو کسٹڈی میں، کس سے بات ہو سکتی ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری پولیٹکس میں جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے زیادہ، اور اب پی ٹی آئی چلائی جا رہی ہے، مجھے یہ اس سے زیادہ لنک لگتا ہے. یہ میرا اپنا گیس ورک ہے، کیونکہ 9 میں اتنا بڑا واقعہ ہے فوج کے لیے،
اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا پچھلے سال سوا سال. But that's my reading of this کی پالیٹکس میں اگر کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ملے گا تو یہ مثال بنائی جائے گی باقی سب کے لیے کہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہ اپنی اس کی کوئی سافٹ اسپاٹ ہونا چاہیے، نہ ان کے ساتھ مل کر کوئی سیاست میں ان کو بات کریں یا اس کو راستہ دکھائیں. منیب، یہ جو اب جس طریقے سے یہ ابھی کاشف نے بات کی کہ یہ ایک فائنل پش لگ رہا ہے کہ ون وے اور دی ادر یہ تمام صورتحال کو کنٹرول میں لایا جائے، اور اگر یہ فائنل پش ہے تو جس طریقے سے اس کا دائرہ کار نہ صرف یہ کہ اس کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، تو اس فائنل پش کو کس طریقے سے آپ ڈسکرائب کر سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا ہوگا اور آگے آنے والے دنوں میں کون کون جو ہے وہ اس کے یعنی زیر اثر آئے گا، زیر سایہ آئے گا، دھرا جائے گا، جو بھی آپ کہیں؟ فارغ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس پریس ریلیز میں کہا گیا، ٹاپ سٹی کو آپ بھول جائیں، وہ صرف ایک ریفرنس ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اس میں بات ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. فرینکلی جو ان پر الزام ہے، کیا اس نے الزام نہیں اسٹیبلش ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے رابطہ رکھا ہوا ہے کہ اچھا جی آپ جلسہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے یہ وہ. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ، ایکچولی اٹ گوز مچ ڈیپر دین دیٹ. اور جو میں اس پہ جو چیز اکٹھی کر پایا ہوں بیسکلی وہ کیا ہے کہ رابطے کا ایشو نہیں ہے، ایشو ہے کہ جی آپ نے ان کے ساتھ رابطہ رکھا ہے تھرو یور انٹرمیڈیریز، اور آپ نے بالواسطہ بلا واسطہ عمران خان سے رابطہ رکھا ہے، اور اس میں آپ نے ایک پورا نیریٹو بنایا ہے فوج کی قیادت کے خلاف، اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے آپ نے کنسرٹڈ ایفرٹ کی ہے، جو کہ میرے پاس تو ایویڈنس نہیں، ہمیں تو وہ ہے نا کہ بحیثیت ایک صحافی جو آپ پتہ کر پائیں نیچرلی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہے یا کورٹ مارشل پروسیڈنگز، اس کی ایویڈنس یا لیول آف ایویڈنس تو باہر نہیں آتا کہ کس اسکیل پر کیا چیز سامنے رکھی جاتی ہے. بٹ وہاں سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اٹ از اسٹیبلشڈ ناؤ کہ اس کا تعلق عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی ہے، اور وہ کوئی برتھ ڈے کے میسیجز نہیں ہیں، نہ ہی عید مبارک کا میسج ہے، وہ میسیجز اور طرح کے ہیں اور وہ اس کا ایویڈنس موجود ہے. اب اگین میرے لیے سوال ہے کہ اگر ایویڈنس ہے تو پھر وہ نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ ایویڈنس کیا ہے، بٹ دی کوسچن ریمینز کہ وہ ایویڈنس مجھے، آپ کو یا کاشف عباسی صاحب کو تو نہیں دکھایا جائے گا. بٹ یہاں ایشو یہ ہے منیب، کورٹ مارشل میں تو ویسے بھی جو کچھ ہوگا وہ پس پردہ ہی ہوگا، تو ایویڈنس یا انفارمیشن تو وہی ہے جو خود شیئر کی جائے گی ایدر تھرو اے پریس ریلیز یا تھرو سم لیکس جو ہو رہا ہے ابھی. ایگزیکٹلی، اینڈ وہ پریس ریلیز بھی اٹ کمز ایٹ دی اینڈ جسٹ ایز اے پیس آف انفارمیشن. اب میں آپ کو اتنا، یہ میں آپ کو خبر کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک دن پہلے پریس ریلیز سے پتا چلا تھا کہ جنرل فیض حمید از ان کسٹڈی. جو لوگ جن کے بارے میں آج بتایا گیا ہے کہ ان کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے، وہ آج نہیں لیا گیا، وہ چند دن پہلے سے کسٹڈی میں ہے. اینڈ یہ فگر بڑے آسانی سے ڈبل ڈیجٹس میں جائے گا. اس کے اندر سارے فوجی ریٹائرڈ افسران نہیں ہیں، دیر از اے کنسیڈریبل لاٹ، بٹ دیر آر سم ادر پیپل آلسو جو بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے نیکسس کا حصہ تھے. اب ایشو ریمینز کہ آپ نے اگر یہ ثابت کر دیا تو مجھے یہ لگ رہا ہے فہد صاحب، which is again very problematic for me as a very ordinary Pakistani, as a student of law, کہ ملک کے فارمر پرائم منسٹر کا شاید معاملہ ملٹری کورٹ کی طرف جا رہا ہے. And I feel کہ شاید کسی دن one fine day, maybe a month down the line, maybe 2 weeks, 3 weeks down the line, one fine day you get to know کہ the link has been established beyond any reasonable doubt. اور اب فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ since we have not created any exception for one of us جو ہمارے اپنے لوگ تھے، ہم نے ان کے لیے کوئی ایکسیپشن کریٹ نہیں کی، تو لیٹ الون کہ ہم کسی اور کے لیے کریٹ کریں گے. تو آپ ملک میں انسٹیبلٹی پھیلا رہے تھے، hence we'll do this. بالکل. اب یہی اصل میں جو کنیکشن کاشف لگ رہا ہے پالیٹکس کے ساتھ، وہ تو یہی ہے، یعنی اس میں ہم اس کو کان کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں. ایشو تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق، یہ وہ کنیکشن ہے، یہ وہ نیکسس ہے جس کے اوپر یہ ساری چیز بلڈ ہو رہی ہے. اب وہ فیض حمید صاحب کا نیٹ ورک جتنا بھی بڑا ہو اور وہ جتنا بھی پھیلا ہوا ہو، الٹیمیٹلی تو کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ دکھایا جائے کہ کس طریقے سے اس نیکسس کے تھرو پاکستان تحریک انصاف کی مدد ہو رہی تھی ون وے اور دی ادر. سو اگر یہی وہ صورتحال ہے تو پھر الٹیمیٹلی جو منیب کہہ رہے ہیں، فائنل آؤٹ کم تو وہی ہے کہ عمران خان صاحب کنیکٹ ہو جائیں اس ساری چیزوں سے، اور الٹیمیٹلی پھر وہ بھی فیلڈ کورٹ مارشل کا یا ملٹری کورٹس کا جو پورا
ایک سسٹم ہے وہاں پہ جا کے وہ پھنس جائیں؟ دیکھیں اس کے لیے فہد صاحب سب سے پہلے تو دیکھیں گے ایویڈنس کیا سامنے رکھتے ہیں جب بھی کورٹ مارشل ہوگا. لیکن اگر معاملہ صرف سیاسی بیانیاں بنانے کا, ایک سیاسی جماعت سے رابطہ رکھنے کا, تو مجھے لگتا ہے اس میں تو جنرل فیض اور ان کے یہ جو 3 افسران پکڑے گئے صرف یہی مجرم ثابت ہوں گے اگر ہوئے تو. میں تو نہیں جانتا, میں تو صرف ایک باہر بیٹھ کر سچویشن کا جائزہ لے رہے ہیں. جیسا ابھی کہا منیب کی ساری گفتگو سے مجھے کہیں 9 مئی اگر کنیکٹ کر رہا ہو نا کوئی, کہ 9 مئی کے لیے عمران خان اور جنرل فیض رابطے میں تھے, ایک نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہاں جانا ہے, دوسرے نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بس یہ حکم آ گیا آپ نے یہاں جانا ہے, اگر یہ ثابت کر دیں پھر اور بات, پھر یہ کورٹ مارشل بھی ہوگا اور سب کو سزائیں بھی ہوگی. اور پھر فوج کے دیکھیں جی 9 مئی کو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جنرل فیض اینڈ عمران خان بوتھ ور کنیکٹ. اگر سیاسی بیانیاں بنانے کی بات ہے, میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے وہ تو جنرل فیض نے کی ہے, وہ تو ان 3 افسران نے کی ہے. اس میں عمران خان کو اندر کس بات پہ ڈالیں گے آپ کہ وہ کہ یہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف 4 فوجی افسران پر ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ہمارا دل کر رہا ہے ہم آپ کو بھی اندر ڈالیں, لیکن ایسے تو نہیں ہوگا نا. کوئی تو گراؤنڈ ہوگا, بالکل گراؤنڈ ہوگا جس کی بنیاد پر آپ کو, جس پر آپ ان کو یا گرفتار کریں گے یا چارج کریں گے اور ملٹری کورٹ کی طرف بھیجیں گے. سیاسی بیانیاں بنانا یہ سیاستدانوں کا کام ہے. سیاسی بیانیاں بنانے پر عمران خان کو اندر نہیں کیا جا سکتا. سیاسی بیانیاں بنانے میں مدد کرنے پر جنرل فیض کو اندر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے شاید 2 سال پورے نہیں ہوئے. لیکن ہاؤ ڈو یو لنک دس وین یو سے اٹ از ویری سیریس. میں نے پہلے جواب میں یہ کہا تھا اگر 9 مئی ہے, 1.25 سال گزر گیا, مجھے اس وقت تک 9 مئی کنیکشن کو ڈائریکٹ نظر نہیں آ رہا. ایٹ لیسٹ ہمارے پاس تو دیکھیں انفارمیشن کی بھی بڑی کمی ہے, ہم تو اتنی انفارمیشن پہ کر رہے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں ہمیں کوئی 2 لائنیں بتا دیتا ہے یا 4 ادھر سے پتا چل جاتی ہے کہ ہو کیا رہا. مجھے جس نے بھی جو بتانے کو, میں بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے 9 مئی کنیکشن بتائیں. ہاؤ. اور یہی وہ کنیکشن ہے منیب, یہی وہ کنیکشن ہے جو ایکچولی وہ جو پرووربیل اسموکنگ گن ہے وہ اسٹیبلش کرے گا. اب فیض امین صاحب کے حوالے سے یہ باتیں تو ہونی شروع ہو گئی ہیں, ہم آواز سن بھی رہے ہیں. کل خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ مئی 9 میں یہ جو تھے وہ کنیکٹڈ تھے, لیکن کہنا از ناٹ انف. تو کیا آپ کے خیال میں اگر کہیں سے آپ کو انڈیکیشن مل رہی ہے کہ فیض امین صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی مئی 9 کے ایونٹ سے جوڑا جائے گا؟ بات یہ فہد صاحب کہ اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. میں جو میں نیریٹو کی بیسکلی بات کر رہا ہوں, اٹس ناٹ اونلی کہ جو سیاسی نیریٹو کی آپ نے تقریر کیا کرنی ہے بیسکلی, نو اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. It is very much related to 9th May actually, اور beyond that تو یا anything short of that تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. پھر آپ کیا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ محبت رکھنے پہ تو کسی کو چلے آپ کیا کہہ سکتے ہیں, یا ایون اگر چلے انہوں نے اپنی اوتھ کی یا اپنے کسی آرمی کی کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن کی ہے, وہ تو ایک اور زمرے میں آتی ہے, وہ جنرل فیض حمید سے تعلق ہے اس کا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جس نیکسس کی بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جن لوگوں کو 3 کو آج تحویل میں لیا گیا ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے جو بیسیکلی, دیکھیے لیٹس ایکسپینڈ اٹ اے لٹل مور. بڑی کلیئر بات ہے, 4 دسمبر 2022 کو اف یو کوڈ ریکال آئی روٹ اے اسٹوری فار دا نیوز مینشننگ کہ دیر واز اے پاورفل ہڈل, اور اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ ون پاورفل پرسن سیئنگ بفور جنرل عاصم منیر صاحب اپوائنٹمنٹ کہ جنرل فیض جتنا آگے چلے گئے ہیں جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہوگا. میں نے یہ چیز اپنی اسٹوری میں لکھی تھی, اٹس آن دا ریکارڈ, اٹس پرنٹڈ. آئی کوڈنٹ رائٹ دا نیم آف کورس بیکاز آپ کو پتا ہے بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بٹ سم بڑی ویری امپورٹنٹ اینڈ پاورفل سیئنگ کہ جنرل فیض جتنا آگے چلے گئے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر وہ ایک ٹرانزیکشن تھی, اور باجوہ صاحب کے بارے میں تو خیر اب خود خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا, بٹ فیکٹ ریمینز کہ انہوں نے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا تھا جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو. بٹ جنرل فیض رکے نہیں. جنرل فیض کو ریسنٹلی بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو الارم کیا گیا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. 9 مئی کے حوالے سے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ٹارگٹس کے بارے میں انفارمیشن ایکسچینج کی. میرا سوال بھی وہی ہے, یا میرا استدلال جو کاشف عباسی صاحب کا ہے کہ اٹ از اونلی 9th May that will break the camel's back. ٹھیک, اب اس کے علاوہ کیا ہے وہ, ہاں اب وہ آنا پڑے گا. بٹ کاشف فائنلی اب اس کانٹیکسٹ میں چیف آف دی آرمی اسٹاف تمام ریٹائرڈ آفیسرز کو ملتے ہیں, اس میں ریٹائرڈ آرمی چیفز بھی موجود ہیں, اس کی فوٹیج ریلیز کی جاتی ہے. آپٹکس اور ٹائمنگ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میں اس پہ ایک چیز ایڈ کر دوں اس پہ جانے سے پہلے.
دیکھیں اگر تو جنرل فیض کو جیسا ابھی منیب کہہ رہے ہیں, میں نے بھی کہیں سے اٹھتی ہے سنی ہے کہ جنرل فیض کو بارہا بتایا جاتا رہا کہ آپ کے رابطے نہ کریں گے. اس کا مطلب اگر وہ رک جاتے تو ان کو گرفتار کرنے کی کیا نوبت نہ آتی؟ منیب یہ بات کر رہے ہیں, یعنی یہ میں اپنی طرف سے یہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر پا رہا کہ کیا ان کو صرف سیاست میں اور یہ بیانیاں بنانے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا, کیونکہ جو منیب کا یہ جملہ ہے کہ جناب ان کو میسیجز جاتے رہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی کہ سر نہ کریں, رک جائیں, تو پھر 9 مئی تو نہ ہوا یہ, یا پھر 9 مئی کو لنک نہیں, یہ جملہ کم از کم جو شاید آپ کو بھی بتایا گیا ہو, منیب کو بھی بتایا گیا. لاسٹ 30 سیکنڈ کاشف کوئکلی. سر یہ فوج کو اکٹھا کرنا, دیکھیں ایک باہر بیٹھ کر بہت سے لوگوں کو بہت سے خیالات آتے, بٹ جو لوگ اندر ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سارے کو اکٹھا بھی رکھنا ہے, لوگوں کو کانفیڈنس بھی دینا ہے کہ اگر انپریسیڈنٹڈ چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں تو کسی نہ کسی کو آن بورڈ کیا ہے. مجھے ایک بڑے سینئر فوجی افسر نے عمران خان کے دوران جو پریشرز ہوتے تھے, زیادہ پریشر ایکس سروس مین کا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے فوج. سو آئی ایم شیور وہ بہت سے لوگوں کو آن بورڈ کیا گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کو ڈیل کیسے کیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. میرے خیال میں یہ معاملات ابھی اور پھیلیں گے, بڑے ہوں گے, وی ہیو ٹو واچ ویری کلوزلی. بالکل, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.